नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ियाउर रहमान और आप सभी का खैर मकदम करता हूं द वेस्टीज शो में। नाज़रीन, आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने लगा हूं। जैसे कि साल का आगाज़ हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने साल की शुरुआत में अपने लिए कुछ अहदाफ बनाए होंगे, कुछ सोचे होंगे, कुछ प्लानिंग किए होंगे, लेकिन 15 तारीख या 15 जनवरी आते आते फिर उसे अपनी पुरानी रूटीन पे चले जाते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि नए साल की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए या हमें क्या करना चाहिए जो हमारे लिए कामयाबी का रास्ता बने। वो जादूगर के नाम से मशहूर था, वो बास्केटबॉल का गुरु था। वो ग्राउंड में खेल के दौरान अपनी ऐसी खुदकश छलांगे लगाता कि हरीफ टीम सर पकड़ कर बैठ जाती। उसके खेल के अंदाज में ऐसी फुर्ती और ज़हनत होती थी कि मद्दे मुकाबिल के नज़रों के सामने से बॉल उचक लेता और पलक झपकते ही बास्केट गोल में डाल देता। अपने कैरियर में उसने बेशुमार कामयाबियां हासिल की और इसी वजह से उसका शुमार अमेरिका के 10 अजीम खिलाड़ियों में होने लगा। 1932 में उसने कोचिंग शुरू की तो इस मैदान में भी उसका जादू सर चढ़कर बोलने लगा। वो ओकला बॉयज बास्केटबॉल टीम की कोचिंग करने लगा और अगले 10 सालों में उसने अपनी टीम को 10 बार NCCA चैंपियनशिप जितवाई और उसके बाद उसकी टीम ने बास्केटबॉल खेल में तकरीबन 88 रिकॉर्ड कायम किए। यह बास्केटबॉल की तारीख का सबसे मुअज्जज कोच जॉन वॉर्डन था, जिसकी शानदार कोचिंग सलाहियतों की बदौलत उसे 7 बार नेशनल कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड जबकि 5 बार AP अवार्ड से नवाजा गया। वह वाहिद इंसान था जिसको बहैसियत खिलाड़ी और कोच के हॉल ऑफ फेम में भी जगह मिली। वह खिलाड़ी से ज्यादा कोचिंग की हैसियत से मशहूर हुआ क्योंकि वह अपनी टीम के सामने खेल की तकनीक बयान करने के साथ साथ ऐसे जोशीले फुकरे भी बोल देता जिसकी बदौलत खिलाड़ी जीत के लिए जान की बाजी लगा देते। अपने 19 साला कोचिंग कैरियर का निचोड़ उसने अपने फलसफे द पिरामिड ऑफ सक्सेस में वाज़ेह किया है। यह इंसानी रवैयों और आदत का एक फ्रेमवर्क है जिसकी बदौलत कामयाबी यकीनी हो जाती है। इसी फ्रेमवर्क पर वह अपनी टीम को कोचिंग करता और इसी बुनियाद पर वह लगातार कामयाबी के झंडे गाड़ती चली जाती। कामयाबी के मुतालिक उसके फलसफे और नज़रियात से न सिर्फ खेल बल्कि बिजनेस, पर्सनल सक्सेस और लीडरशिप के मैदान में भी भरपूर इस्तिफादा किया जा रहा है। लेकिन बास्केटबॉल के इस जादूगर और कामयाबी के मौजू पर शानदार महारत रखने वाले इंसान के सारे विजडम का खुलासा एक जुमले में था। वो कहता है, जब मैं छोटा था तो मुझे मेरे वालिद ने कहा था कि अपने हर दिन को शाहकार बना दो। हर दिन को शाहकार बनाने का फलसफा इस कदर कारआमद है कि यह इंसान की सारी जिंदगी को शाहकार बना देता है। इस बात को यहीं पर रोककर हम 2023 की तरफ बढ़ते हैं। आपको नया साल मुबारक हो। नया साल शुरू हो चुका है और हस्बे साबिक इस बार भी आपने कुछ इरादे, कुछ ख्वाब और कुछ अज़ाइम मुकर्रर कर लिए होंगे। आपके दिल में ये ख्वाहिश होगी कि आने वाला साल मेरी जिंदगी का एक बेहतरीन साल और गुज़िश्ता सालों से कुछ हट कर हो। आपको मुबारक हो कि आपने एक बेहतरीन फैसला किया है। अब आपने अगला साल कैसे तरतीब देना है, इसी के मुतालिक आज के वीडियो में चंद अहम बातें आपके सामने रखूंगा। मेरा आपसे एक सवाल है, आपने जंगल तो देखा होगा, ना भी देखा हो तो तस्वीर वगैरह देखी होगी। आप जंगल को देखें तो वहाँ हर तरफ आपको हरे भरे और ताजगी से भरपूर दरख्त मिलेंगे। जंगल में यह है सदाबहार हरियाली कैसे होती है। दरअसल जंगल के दरख्तों को अपनी जिंदगी में बार बार एक इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। यह इम्तिहान तूफानी हवाओं, भड़कती आग, कीड़े मकोड़ों और दिगर खतरात की सूरत में होता है। कभी कभार ऐसे खौफनाक और तंदोतेज हवाएं चलती हैं कि दरख्तों को उखाड़ कर रख देती हैं। अब ऐसे में जिन दरख्तों की उम्र मुकम्मल हो चुकी होती है वो गिर जाते हैं। जिन दरख्तों की शाखें सूख चुकी होती हैं वो टूट जाती हैं। इसी तरह बाज दफा दरख्तों को कोई मर्ज लाहिक हो जाता है। उन्हें
ایسا کیڑا لگ جاتا ہے جو ان کی شاخوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کھوکھلی شاخیں چند ہی دنوں میں ٹوٹ کر درخت سے الگ ہو جاتی ہیں اور اس تمام مرحلے کے بعد درخت ایک نئے روپ میں نکل آتے ہیں۔ وہ پہلے سے زیادہ توانا، خوبصورت اور ہریالی سے بھر جاتے ہیں۔ اگر درخت کی زندگی میں یہ آزمائش اور یہ بحران نہ ہو تو وہ کمزور شاخوں اور کھوکھلے تنے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ قدرت کا اصول ہے کہ جس چیز نے بھی نئے روپ میں آنا ہے اس کو پرانا روپ چھوڑنا پڑے گا۔ نئے سال کے لیے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم گولز تیار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی چیز ذہن میں رکھیں، آپ نے خود کو تبدیل کرنا ہے، کیونکہ اصل مقصد ہی تبدیلی ہے۔ آپ گزشتہ سے بہتر تب ہوں گے جب آپ تبدیل ہو جائیں گے۔ انقلابی تبدیل کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ آپ اپنے پرانے روپ کو چھوڑ دیں۔ یہ عمل آپ کو مشقت میں ڈال سکتا ہے، لیکن جنگل والی مثال ذہن میں رکھیں کہ آزمائش کا مطلب کا نکھار ہوتا ہے۔ تبدیلی کے متعلق آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ ہم کہاں کہاں پر خود کو تبدیل کریں۔ انسان کی زندگی میں 4 ایسے بنیادی اہداف ہیں جن کے لیے وہ شعوری یا لاشعوری طور پر محنت کرتا ہے، اور دراصل یہی وہ اہم چیزیں ہیں جو اگر کسی انسان کی درست ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کو کامیاب کہلوانے کا حق رکھتا ہے۔ نمبر 1، صحت۔ صحت ایک ایسی بے مثال نعمت ہے جو اگر ایک دفعہ روٹ جائے تو اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے انسان بڑی سے بڑی قیمت چکانے کو بھی تیار ہوتا ہے۔ ہم اگر اپنی روز مرہ کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو ہمارے کھانے پینے کی روٹین اور خوراک انتہائی ناقص ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ زنک فوڈ کے شوقین ہیں جو کہ بذات خود کسی بیماری سے کم نہیں۔ دوسری عادت حد سے زیادہ کھانے کی ہے۔ ہم پیٹ بھرنے سے زیادہ صرف زبان کے ذائقے اور منہ کے چٹخارے کے لیے کھاتے ہیں۔ ہمیں صحت مند خوراک اور ناقص خوراک کا علم نہیں، اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ کب، کس وقت اور کتنا کھانا ہے۔ چنانچہ آج آپ کو نان چنے، حلیم، سموسے اور پکوڑوں کی دکان پر طویل قطاریں نظر آئیں گی، جبکہ جاگنگ ٹریکس خالی ہیں۔ یہ وہ عوامل ہیں جو براہ راست ہماری صحت پر اثر انداز ہو رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مستقل بیمار موجود ہے۔ ہر کمانے والے انسان کی کمائی کا ایک حصہ دوائیوں پر نکل جاتا ہے۔ لہذا نئے سال میں اپنی صحت کو ترجیح اول بنائیں، اپنی خوراک کا معیار چیک کریں اور ناقص چیزیں بالکل بھی نہ کھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ورزش کے لیے وقت نکالیں اور کوئی نہ کوئی جسمانی سرگرمی ضرور کریں۔ نمبر 2، معاش۔ بچپن سے ہی والدین بچوں کی تعلیم کی فکر شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو معیاری تعلیم دلوانا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے اکثر اوقات بھاری بھرکم فیسوں کی صورت میں اپنی استطاعت سے زیادہ بوجھ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے نمبرز اچھے آ جائیں، وہ اعلیٰ ڈگری حاصل کر لیں اور اس کے بعد ایک شاندار نوکری، جبکہ زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ آج ہزاروں پی ایچ ڈیز بے روزگار پھر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین اور آج کی نسل ٹرینڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جہاں لاکھوں لوگ پہلے سے ہی موجود ہوں وہاں مقابلہ بھی انتہائی سخت ہوگا اور چانس ملنے کا امکان بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ نئے سال میں اس چیز کا عہد کریں کہ اپنے لیے نئے میدان دریافت کرنے ہیں، اپنے اندر موجود قابلیت اور صلاحیت کو نکھارنا ہے۔ انٹرنیٹ پر قابل اور باصلاحیت انسان کے لیے رزق کمانے کے ہزاروں راستے موجود ہیں، انہیں تلاش کریں اور اپنی قابلیت کے بل بوتے پر اچھا ذریعہ معاش اپنائیں۔ نمبر 3، تعلق اور رشتے۔ انسان کی زندگی میں اگر مخلص اور خیال رکھنے والے لوگ نہ ہوں تو ہر طرح کی سہولیات اور تعشیات کے باوجود بھی اس کی زندگی بے رونق ہوگی۔ انسان انسانوں کے دم سے ہی زندہ ہے۔ ہر انسان ایک ایسے شخص کی آرزو کرتا ہے جو اس کو سنے، اس کی ساتھ باتیں کرے اور اس کی
خوشی غمی میں شریک ہو، لیکن آج کل کی مصروفیت ترین زندگی اور سوشل میڈیا کے بے ہنگم استعمال نے رشتوں کو کمزور کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب ایک گھر میں رہنے والے لوگ بھی بظاہر قریب ہوتے ہیں، لیکن دلی طور پر ایک دوسرے سے کافی دور جا چکے ہوتے ہیں، اور یہ رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ نئے سال میں کوشش کیجئے اپنے رشتوں کو مضبوط بنائیں۔ جو تعلق کمزور ہو چکا ہے یا کچھ مخلص لوگ آپ سے دور چلے گئے ہیں، انہیں دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، کیونکہ یہی رشتے اور انسان ہی کل آپ کے کام آئیں گے اور آپ کو جذباتی طور پر مضبوط کریں گے۔ نمبر 4، دلی سکون۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کو مادی طور پر کامیاب کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بہت سارا پیسہ ہو، قیمتی گاڑی اور گھر ہوں تو ان کی بدولت ہمیں خوشی اور سکون مل جائے گا، جبکہ یہ ہماری ایک بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، کیونکہ زندگی بھر کی محنت کے بعد جب ہم اپنی خواہش کے مطابق چیزیں حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم خوش نہیں ہوتے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لگتا ہے کہ کچھ مسنگ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دراصل ہم اگر اس وقت زندہ ہیں تو وہ روح کی بدولت ہیں، اور جب ہم مادیت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے روح کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسی جیسی وہ کمزور ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے ہمارے اندر بے چینی بھی بڑھتی جاتی ہے، ہم بے سکونی اور اضطراب کا شکار ہوتے جاتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس مادی چیزیں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، یہ ہمیں سکون نہیں دے سکتی۔ اسی لیے روح کو خوراک دینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کی خوراک اللہ کا ذکر اور خواہشات کو کم کرنا ہے۔ اس نئے سال میں اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، خود کو روحانی طور پر طاقتور بنائیں۔ آپ روحانی طور پر اگر مضبوط ہوں گے تو پھر زندگی میں جتنی بھی بڑی آزمائش اور جتنی بھی بڑی بحران آ جائے، آپ کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے، آپ ہر حالت میں پرسکون اور مطمئن رہیں گے۔ یاد رکھیں کہ تبدیلی کے لیے استقامت بہت ضروری ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ نئے سال کی آمد پر لوگ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ پلاننگ کر لیتے ہیں، لیکن 90 سے 95% لوگ 15 جنوری کے بعد واپس اپنی پرانی روٹین پر آ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنے اندر استقامت کیسے پیدا کی جائے تاکہ ہم نے اپنے لیے جو پلاننگ کی اس پر لگاتار عمل کریں اور خود کو بہتر بنائیں۔ ویڈیو کی آغاز میں ہم نے جان وارڈن کا ایک جملہ نقل کیا تھا کہ اپنے ہر دن کو شاہکار بنانا ہے۔ اسی سوچ کو ہر پل ذہن میں رکھیں، یہ آپ کے جذبوں کو تحریک دے گی، یہ آپ کو موٹیویٹ کرے گی اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گی کہ اپنے ہر دن کو کس طرح ایک شاہکار دن بنانا ہے۔ آپ کا ایک دن اگر ٹھیک ہوتا ہے تو اسی طرح کرتے کرتے ایک ہفتہ ٹھیک ہو جائے گا، اسی طرح ایک مہینہ، ایک سال، اور اس کے بعد پوری زندگی شاہکار بن جائے گی۔ استقامت کے لیے دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اس میں اپنی تمام تر توانائیاں جھونک دیں، اس میں اپنا دی بیسٹ دیں اور اس کو اس انداز میں مکمل کریں کہ کام کو فخر ہو کہ آپ نے اس کو مکمل کیا ہے۔ تیسری ٹپس یہ ہے کہ آپ اپنے کام میں معاوضے سے زیادہ محنت کریں۔ آپ کا نفس آپ کو ورغلا سکتا ہے کہ جب ایک چیز کا معاوضہ ہی نہیں مل رہا تو پھر اتنی خواری کی ضرورت کیا ہے، لیکن آپ نے اس کی بات پر دھیان نہیں دینا اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ جو محنت کر رہے ہیں اس کا صلہ مستقبل میں ضرور آپ کو ملنے والا ہے۔ جب آپ اپنے ہر کام میں دی بیسٹ دیں گے تو اس کے بدولت آپ کو کام کرنے میں مزہ آئے گا اور آپ کے لیے ترقی کے راستے کھلیں گے۔ بہت بہت شکریہ جی۔